अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला अहलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, कुरान करीम के 13वें पारे में रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों का झगड़ा ये क़िस्सा बयान किया है। इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में हम उसी ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें सुनने वाले हैं। जहन्नमियों की लड़ाई और झगड़ा ये क्यों है और कौन है जहन्नम में जाने वाले, उनके लड़ाई का सबब क्या है। दुनिया के अंदर हम और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, देखते हैं कि दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को रहबर बना के बैठे हैं, रहबरी करने का, हक़ अदा करने का दावा करते हैं दीनी एतबार से, उखरवी एतबार से। और कुछ लोग हैं जो उनके पीछे पीछे चलने वाले होते हैं, आंख बंद करके उनके पीछे, उनके नक्श कदम पर चलने वाले होते हैं। जो कुछ कहते हैं वो मिन व अन, एक नबी की तरह, एक रसूल की तरह उनकी बातों को मानने लग जाते हैं। तो एक हो गए इमाम और एक हो गए मुक्तदी, एक हो गए बड़े लोग जो लीडर हैं, जो रहबरी करने वाले हैं, और दूसरे लोग हैं जिनकी तादाद ज़्यादा होती है, वो मुरीद होते हैं, जिनको हम अपनी ज़बान में चमचे कहते हैं, नादान किस्म के पैरोकार होते हैं। दुनिया के अंदर हम और आप देखते हैं कि कैसे पीरी मुरीदी का सिलसिला, रहबरी का सिलसिला और कुदवा का सिलसिला कैसे चलता है। ये बिल्कुल अजीब मामला होता है। लड़ाई जिस बात पर हो रही है, जहन्नम के अंदर आपस में जो झगड़ा जिस बात पर हो रहा है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के दिन फैसला कर दिया जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम में और जन्नतियों को जन्नत में डाल देगा, तो आपस में ये लोग जहन्नम में जो जाने वाले हैं लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। क्या कहेंगे? वो जो मातहत किस्म के लोग थे, जो नादान पैरोकार थे, जो चमचे थे, जो कमज़ोर अपने आप को कहते थे और उनके लोग भी उनको कमज़ोर समझते थे, वो अपने बड़े लोगों से, अपने पीरों से और अपने बड़े सरदारों से, अपने रहबरों से, अपने आका से और अपने पीर से ये कहेंगे कि देखो तुम्हारी वजह से आज अल्लाह ताला ने हमको जहन्नम में डाल दिया है। हमारे पास हक आ गया था, हमारे पास नबी की सच्ची तालीमात आ गई थी, अल्लाह की तरफ से हिदायत आ गई थी, लेकिन तुम लोगों की चिकनी चपड़ी बातों में आ करके, तुम्हारे तसल्ली देने की वजह से, झूठा वादा करने की वजह से हम आई हुई हिदायत को ठुकरा दिए। उसकी वजह से आज अल्लाह ने हमको जहन्नम में डाल दिया है। तो एक काम करो, तुम कुछ आज हमारा अजाब, जहन्नम का जो अजाब हमारे ऊपर हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा कम कर दो। क्या कम कर सकते हो? कुरान करीम के अंदर जो बयान किया गया है कि मातहत लोग जो बड़े लोगों से कहेंगे क्या तुम हमसे जहन्नम के अजाब को कुछ कम कर सकते हो, उसकी दो वजह है। एक ये उनको जलील करना, मुरीद को मालूम है, चमचे को मालूम है, मातहत करने वाले, इताअत करने वाले को मालूम है ये हमारे जो बड़े हैं दुनिया के अंदर, जिनको हम बड़ा समझते थे, ये अदाब हमसे हटा नहीं सकते, खुद ये तो डूबे हुए हैं, खुद ये अदाब के अंदर मुब्तला, हमको क्या अल्लाह के अदाब से बचाएंगे। तो उनको जलील करने के लिए, उनको रुस्वा करने के लिए उनसे कहेंगे क्या आज तुम्हारे अंदर कुछ ताकत है, जैसा कि तुम तसल्ली देते थे कि आज हमारी बातों को मानो और इसी पर डटे रहो, यही सीधा रास्ता है, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ा पाने का जरिया है, लिहाजा इसी पर डटे रहो। कल क़यामत के दिन अगर कुछ होगा ऊंच नीच तो हम संभाल लेंगे। आपुन है ना, इस तरह के जो डायलॉग बोला जाता था, इस तरह के जो लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था, वो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बारे में बयान फरमाया कि वो लोग कहेंगे हमने तुमको गुमराह नहीं किया है, हमने तुमको कौन सा जबरदस्ती अपने पास लेकर आए थे, तुम्हारे पास जब हिदायत आई थी तो कबूल करने लेना चाहिए। और जहां तक तुम्हारा यह मामला है कि हम तुमको जहन्नम के अदाब से बचा लें या जहन्नम का अदाब हल्का कर लें, हम तुमको कैसे जहन्नम के अदाब से बचा सकते हैं, जहन्नम का अदाब तुम्हारे लिए हल्का कैसे कर सकते हैं। वही उसी अदाब के अंदर तो हम भी मुब्तला हैं। अगर अल्लाह ताला हमको दुनिया के अंदर हिदायत दिया होता तो हम भी तुमको हिदायत देते। अल्लाहु अकबर। हकीकत वहां खुलती है, आंखों के सामने से पट्टियां वहां हटती हैं, दिमाग की बत्ती वहां जलती है जब आदमी जहन्नम में अपने आप को देख लेगा और यह समझ लेगा कि दुनिया के अंदर जिनकी हम
اقتدا کرتے تھے، جن کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جن کے گن گانتے تھے، جن کے ہاں میں ہاں ملاتے جاتے تھے، جن کی عقیدت محبت میں ہم اندھے ہو گئے تھے، آج ان لوگوں نے تو ہم کو جہنم کے اندر ڈبو دیا ہے، اور یہ ہم کو کچھ بھی مدد کرنے والے نہیں ہے، سب دنیا کے اندر ڈھکوس لیتے، سب دنیا کے اندر جھوٹ بولتے تھے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں اللہ ہم کو ہدایت دیا ہوتا تو ہم تم کو بھی ہدایت دیتے۔ آج دنیا کے اندر کوئی نہیں کہتا، کوئی پیر نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی رہبر نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی لیڈر اور کوئی یعنی عام آدمی آقا مالک کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گمراہ ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیا۔ آج ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ہدایت میرے پاس ہے، میرے دامن میں لپٹ جاؤ، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میرے رنگ میں رنگ جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن یہاں حقیقت نہیں کھل رہی ہے، آنکھوں پہ پٹی بدھی ہوئی ہے، عقیدت کی پٹی، تقلید کی پٹی، اور اس طرح محبت کے اندر غلو کی پٹی، جس کی وجہ سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ یہاں حقیقت نہیں کھلتی ہے، وہاں جب کھلے گی تو ان کو سمجھ میں آئے گا ارے یہ تو ہم کو ڈبو کے مارے ہیں، ہم کو ڈبو دیے ہیں۔ اب وہ کہیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے پیر لوگ، ہمارے بابا لوگ، ہم جن کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جن کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے، جو کہتے تھے سجدے تعظیمی جائز ہے، ہم سجدہ کیا کرتے تھے، قبروں پہ جانا جائز ہے، جایا کرتے تھے، اسی طرح قوالیاں جائز ہے، کیا کرتے تھے، ڈھول تاسے بجانا جائز ہے تو کیا کرتے تھے، ان کی ہر ہاں میں ہاں آنکھ بند کر کے ان کو نبی کی طرح ان کی اقتدا کیے۔ جب آج ہم کو یہ بچا نہیں پا رہے ہیں تو یہ لوگ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ اکبر، کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی، جن کی شان میں ادنا گستاخی کو بھی دنیا کے اندر برداشت نہیں کر سکتے تھے، اگر کوئی تھوڑا سا ان کے خلاف بول دے تو ان سے زیادہ یعنی چائے سے زیادہ قتیلی گرم والا معاملہ ہو جاتا تھا، اور بدلہ لینے کے لیے آپے سے باہر ہو جاتے تھے، ہر مرحلے کو پار کر جایا کرتے تھے۔ جہنم میں جب اپنے آپ کو بھی اور اپنے بڑے لوگوں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے اماموں کو، اپنے باباؤں کو جہنم میں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ، ان ہمارے باباؤں کو جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارے پیروں کو جن لوگوں نے ہمیں بہکایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور تیری اپنی لعنت برسا، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور اے اللہ رب العالمین اگر تو ہم کو جو عذاب دیا ہے جہنم کے اندر، ہمارے عذاب سے دوہرا عذاب ان کے اوپر نازل فرما۔ اللہ اکبر، یہ بد دعا ہے، یہ آپ سوچ نہیں سکتے دنیا کے اندر کیا معاملہ ہے اور جہنم میں جانے کے بعد کیا معاملہ ہے۔ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، اللہ کہے گا کہ دوہرا عذاب سب کو ہے لیکن تم کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ رب العالمین ہم ان سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں، اور سن لو تم لوگوں نے دنیا کے اندر ہمیں گمراہ کیا ہے، اگر ایک چانس اللہ تعالیٰ اور ہمیں دنیا کے اندر واپس ہونے کا دے دے، ایک مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے اندر واپس کر دے تو جیسے تم جہنم میں ہم سے اپنا پلہ جھاڑ لیے ہو، ہم سے بریو ذمہ ہو گئے ہو اور کہتے ہو ہم سے کچھ نہیں ہو پائے گا، اگر دنیا میں گئے تو ایسی صورت میں ہم تم سے بھی بری ہو جائیں گے، لات مار کر کے بھگا دیں گے۔ ہم صبح شام تمہارے ورد کیا کرتے تھے، تمہارے گن گایا کرتے تھے، تمہاری کرامتیں بیان کیا کرتے تھے، اور تمہارے فیور میں لوگوں کو کیا کرتے تھے۔ ایک چانس اگر اللہ نے دیا تو ایسی صورت میں ہم تم سے بری ذمہ ہو جائیں گے، ہم تم کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہیں گے کہ اے اللہ رب العالمین ذرا ہمیں دکھا دے کہ جو ہم کو گمراہ کرنے والے تھے وہ کہاں ہیں۔ آج اتنا غصہ ہمیں آیا ہے کہ وہ ملے تو ان کو پیروں کے تلے رود ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، پیروں کے تلے رود ڈالنا یہ کسی انسان کو ذلیل کی، ذلت کی انتہا درجے تک پہنچا دینا ہے، ایک دم حقیر سمجھنا ہے، غصے کا بھڑاس نکالنا ہے، اور جس کو پیروں کے رودا جاتا ہے اس سے ذرہ برابر بھی محبت، رحم دلی کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جہنم میں جہنمیوں کے جھگڑے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کیوں اللہ العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگ آپس میں جہنم میں لڑیں گے، تو نے ہم کو گمراہ کیا، وہ کہ ہم نے گمراہ نہیں کیا ہے۔ جب گمراہی واضح ہو جائے گی تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو پر لعنت فرما، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اے اللہ رب العالمین ان کو دوہرا عذاب دے، اگر ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے تو ہم ان سے بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اے اللہ ذرا ہمیں دکھا دے ہم کو دنیا کے اندر گمراہ کرنے والے یعنی چکنی چپڑی باتیں کر کے ہم کو عقیدت اور محبت کی پٹی ہمارے آنکھوں پہ باندھ کر کے ہم سے کچھ جائز ناجائز حرام سب کروا کے بیٹھنے والے، اللہ تعالیٰ ذرا دکھاؤ وہ کون لوگ ہیں، ہم ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالیں گے۔ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا ہے؟ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ واقعہ بعد میں ہونے والا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ مسلمانوں آنکھیں کھول کر کے جیو،
جب کسی کی دین کے نام پہ پیروی کرو، دین کے نام پہ کسی کی باتیں مانو تو اندھے بن کر مت مانو۔ دنیا کے معاملے میں جیسے ہوشیار ہو، ایسے دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، جنت جہنم کے معاملے میں ہوشیار رہو، آنکھیں کھول کر یہ جیو۔ اگر اندھے بن کر جیو گے، ایسی صورت میں تمہارا نقصان ہوگا، پچھتاؤ گے اور پچھتائے دن نہیں کٹیں گے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے جس مقصد کے لیے اس قصے کو، وہ یہ کہ رہبری کرنے والوں میں، لیڈری کرنے والوں میں تمیز کرنا سیکھو۔ کون لوگ حقیقت میں رہبری کرنے کے حقدار ہیں، کون سچے رہبر ہیں، کون جھوٹے رہبر ہیں، کون واقعی ہدایت کے پیغمبر ہیں، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، اور کون گمراہی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یہ تمیز کرنا، اچھے رہبر، جھوٹے رہبر، حق پر چلنے والے رہبر اور باطل پر چلنے والے رہبر کے درمیان تمیز کرنا بہت ضروری ہے، اور حق کی رہبری کرنے والے کا ساتھ دینا اور باطل کی رہبری کرنے والے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ انسان کی ہدایت کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر آدمی اچھے اور برے رہبر میں تمیز نہیں کر پائے گا، حق پر کون رہبر ہے، باطل پر کون رہبر ہے، اگر اس کے اندر تمیز نہیں کر پائے گا، کسی بھی رہبر کے پیچھے لگ جائے گا، ہر آواز دینے والے کے پیچھے جانور کی طرح دوڑ جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں دنیا کے اندر بھی خسارہ ہوگا، آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے درمیان جو آپس کا جھگڑا ہے وہ قصہ ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو، ہماری تمام بہنوں کو، اور اس ہماری بات کو سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کو اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے دنیا کے اندر ہوشیار ہیں، دنیا کے اندر دنیاوی معاملے میں عقل مند ہیں، ٹھوک ٹھاک کے چیزوں کو لیتے ہیں، ایسے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں بھی ٹھوک ٹھاک کر کے کسی چیز کو قبول کرنے کی، کسی چیز کو رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، تمیز عطا فرمائے، اور آخرت کے معاملے میں اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ فکر مند ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر عمل صالح کرتے ہوئے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہم تمام بھائیوں کو اور تمام بہنوں کو رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت میں داخلہ فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔